अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ज़ाहिर है अस्करी क़ुव्वत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है और इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ये ब्रीफिंग जो है ये नई नहीं है। इससे पहले 8 नवंबर 2021 को उस वक़्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा था कि हुकूमत और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हैं वो मुकम्मल जंग बंदी पर जो हैं वो आमादा हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद मामलात जो हैं वो दिगरगू हुए। फिर कहा गया कि अब जंग होगी, अब फिर मुज़ाकरात के हवाले से और जो अब तक की सिचुएशन है उसके हवाले से अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत को जो है तफसील के साथ ब्रीफ़ किया। अब पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन होगा जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से आगाही देंगे। ये बात कही जा रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो भी मुज़ाकरात होंगे वो आईन पाकिस्तान के ज़ेर असर होंगे और आईन पाकिस्तान जो कहता है उसके मुताबिक और उसके तरीक़ाकार के मुताबिक सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो मुतालबात आए थे वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के आइन से तजावुज़ थे। लिहाजा यही वजह है कि अब इस बात को देखा जा रहा है कि मामलात को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये बात देखने में आई कि जब अमेरिका का विड्रॉल हुआ और तालिबान की हुकूमत बनी तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि तालिबान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और वहाँ पे तहरीक तालिबान के जो लोग बैठे हुए हैं तालिबान जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको पाकिस्तान के अंदर मुतशद्दद कार्रवाइयों से जो है वो इज्तनाब के बारे में इक़दामात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस तरफ से पाकिस्तान की सरज़मीन पर दहशत गर्दाना हमलों के अंदर जो है वो इजाफ़ा भी हुआ और पाकिस्तान की शहादतों में एक तसलसल के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की उसमें भी एक इजाफ़ा जो है वो देखने को आया। पाकिस्तान का जवाबी रद्द-ए-अमल भी जो है इस हवाले से सामने आया और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान को नुकसान भी उठाना पड़ा। अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त दिगरगू हैं और ज़ाहिर है ये एक नई सूरत हाल है जिसके अंदर क्या ये समझा जाए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको जो हमायत मिलती थी वो ड्राई हो गई है और उस ड्राई हो जाने की वजह से उनके हालात अब दिगरगू हैं और वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए वो कोई ऐसा रास्ता तलाश करें कि जिसके नतीजे में वो वापस आ सकें और फिर मेन स्ट्रीम सूरत हाल जो है उसके अंदर उनकी शमूलियत हो सके। ये बड़ा एक अहम और हिस्सास नौइयत की सूरत हाल है और ज़ाहिर है इसके ऊपर एक एक कदम जो है वो फूंक कर उठाना बनता है, क्योंकि जो कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर किया है यकीनन वो तो इस बात का तकाज़ा करता है कि सूरत हाल जो है वो इस जानिब ना जाती। लेकिन बहरहाल हर एक चीज़ जो है उसने मुज़ाकरात की मेज़ पर ही जाकर हल होना होता है और अब देखना ये है कि क्या ये सूरत हाल आगे बढ़ सकती है और तालिबान जो हैं जो पाकिस्तान की आइनी हदूद से तजावुज़ करके मुतालबात कर रहे थे, क्या वो उनकी जो वो रवैया है उसमें तब्दीली आई है और वो पीछे हटे हैं और अब कोई रास्ता ऐसा निकल पाएगा कि जिसके नतीजे में आगे जो है मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके और एक अमन जो है वो कायम हो सके। क्योंकि ये बात कही गई कि पाकिस्तान के अंदर अब मुनज़्ज़म दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा किरदार अदा किया है, बहुत भारी कीमत अदा की है और बहुत जवान शुहदा अपने कंधों पर उठाए हैं और उसके नतीजे में अब ये बात कही जा रही है कि अब पाकिस्तान के अंदर उस तरह की दहशत गर्दी जो है वो मुमकिन नहीं है। बुनियादी तौर पर ये वो मंज़रनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ वज़ीर साहब, साबिक़ सफ़ारतकार रहे और अफ़गान अमूर और इन हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। अयाज़ वज़ीर साहब, आपसे शुरू करूँगा कि आप ये जो काफ़ी एक अरसे से
یہ تحریک طالبان کے ساتھ جو گفت و شنید کا عمل جو ہے یہ شروع ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت کا یہ عمل جو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے اور اس میں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان جو ہے وہ کچھ دے سکتا ہے اور طالبان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اپنے بنیادی موقف سے؟ دیکھیے، میں تو ذاتی طور پہ ایسے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی سمجھتا ہوں۔ خواب جنگ 100 سال بھی لڑے پھر بھی اس کے بعد بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو بات تو اچھی ہے، بات چیت ہونی چاہیے، معاملات حل کرنے چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا جو اصلی وقت تھا، ایک تو وہ میرا خیال ہے ہم گنوا چکے ہیں، اور دوسری بات کہ جس علاقے میں دہشت گردوں کا زور تھا یا جو علاقہ ملٹری آپریشن میں انہی دہشت گردوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا گیا، لوگ بے گھر ہو گئے، چلے گئے اپنے علاقوں سے، اب ان لوگوں سے کوئی نہیں پوچھتا اور ان کے ساتھ مذاکرات شروع کرا دیے گئے۔ جب کچھ حد تک مذاکرات آگے گئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اس علاقے کے بھی کچھ نوٹیبلز کو اس میں شامل کر لیا جائے، کہ ایسے لگے کہ شاید ان لوگوں کا بھی پورا سپورٹ اس پروسیس کے پیچھے ہے۔ تو یہ دو بڑی کمیاں یا خامیاں میں سمجھتا ہوں۔ اور تیسری خامی یہ ہے کہ جو اب تک مذاکرات ہو رہے ہیں، شاید میں غلط کہہ دوں لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید سول انتظامیہ اس میں شمولیت شاید نہیں ہے، سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے تھے۔ تو میں مانتا ہوں کہ اس علاقے میں ظاہر بات ہے ان کی پریزنس ضروری ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسے معاملات کا حل، ہر ایک معاملے کا حل بندوق یا طاقت کے ذریعے نہیں ہوتا۔ بندوق اور طاقت کی جب ضرورت تھی انہوں نے استعمال کر لی، اب اس کے بعد معاملات سول حکومت کو چھوڑنے چاہیے تھے کہ وہ کنڈکٹ کر لیتے۔ اور تیسری آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایسے مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر خفیہ رکھے جاتے ہیں، جب تک ان معاملات میں کوئی پیش رفت نہ ہو وہ میڈیا کے سامنے نہیں لائے جاتے، کیونکہ اس میں بہت سارے پھر اور عوامل شامل ہو جاتے ہیں، بہت ساری اور مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ تو طالبان جو ٹی ٹی پی طالبان، تو ہم افغان طالبان کو طالبان کہتے ہیں، یہ تو پاکستانی طالبان ہے یا ٹی ٹی پی کے نام سے مشہور ہے۔ تو ٹی ٹی پی والے تو ہمارے اپنے لوگ، اب ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے، کس حد تک جانا ہے، یہ فیصلہ حکومت کو پہلے کرنے چاہیے تھی۔ وہ معلوم تھا کہ ٹی ٹی پی والے کیا مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کی جو پچھلی پوزیشن تھی وہ ریورس کی جائے اور ان کو اسلحہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس میں بھی کچھ خامیاں ہمارے ہاں ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں ایاز وزیر صاحب، اس میں غلام مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اجلاس پہلے بھی ہوئے، جیسے میں نے فواد چودھری صاحب کا کہا کہ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اس سیز فائر پہ آمادگی ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد آ گیا جی اب جنگ ہوگی، پھر معاملہ جو ہے ایک کنفیوژن کا شکار رہا۔ پولیٹیکل اونرشپ تو تلاش کی جاتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ اس کو ہونی چاہیے، لیکن جو سیاسی موجودگی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو دوسرا فیز ہے جس پر کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی پولیٹیکل اونرشپ کی جو ہے وہ بات کی گئی، اب پھر پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب کس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر اب اتنا زیادہ ایک دم پھر فوکس آیا ہے کہ نہیں، معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ طے ہے کہ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے اور افغانستان بھی امن چاہتا ہے،
اور یہ بھی طے ہے کہ الٹیمیٹلی معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے ہی طے ہوتے ہیں، اور بات چیت کے ذریعے طے ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہیں اس وقت، اور وہ کنڈیشنز تیار کی جاتی ہیں مختلف ذرائع سے، اور یوز آف ملٹری از ون آف دم۔ ایک چیز جو اور ہم اپنے جو بحث میں یا جب رائٹ اپ میں بھول جاتے ہیں کہ سارے تنازع میں فریق کون کون ہے اس میں۔ ایک تو تحریک طالبان افغانستان ہے، ایک وہ گروپ جس کو ہم تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، یہ ایک گروپ ہے لوگوں کا جس کو ہم یہ نام دیتے ہیں۔ پاکستان ایک تیسرا فریق ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سارے معاملے میں فریقین اور بھی ہیں۔ اس میں ایران فریق ہے، اس میں امریکہ فریق ہے، اس میں بھارت دوبارہ ایک بہت بڑا فریق بنتا جا رہا ہے۔ اب ان سب کے انٹرسٹ کیا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہے، افغان طالبان کے انٹرسٹ کیا ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کے ان کے انٹرسٹ کیا ہے۔ ایک تو تحریک طالبان پاکستان کو سمجھنے کے لیے میری بات، میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ کوئی نظریاتی گروپ نہیں تھا، نہ ہی ہے یہ دے آر گنز فار ہائر، اور ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ابھی فور دا ٹائم بینگ ان کو اپنے ہتھیار رکھنے پڑیں گے، تو یہ اس طرف آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیا جن کا گزر اوقات یا لائف سٹائل یا سب کچھ کہہ لیجیے رہنا سہنا ہی بندوق کے نوک پر ہے، جو گنز فار ہائر ہیں، اور جن کا آپس میں جو اتحاد ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے، تو کیا وہ آپ سے بات چیت جب کریں گے تو کیا وہ دیر پا ہوگی؟ ان کی تاریخ کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، معاہدات ہوئے ہیں مختلف سٹیجز پہ، وہ کیسے، ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے ہماری سمجھنے کے لیے، کہ افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں، جو ہمارا خیال تھا 10 مہینے گزر گئے ہیں، نمبر ایک تو کسی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، نمبر دو جو ان کی 15 اگست پچھلے سال جو صورتحال تھی، آج وہ صورتحال ان کی شاید نہیں ہے۔ ان میں بھی گروپس ہیں، ان کا بھی آپس میں اختلافات ہیں، ان کی بھی جو گرپ ہے پورے افغانستان کو اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہم چاہتے ہیں۔ اور ایک بڑا سوال سب پہ جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے مذاکرات کرا رہے ہیں، جس میں نے کہا باقی فریق بھی ہیں وہاں پہ، کیا طالبان جو افغان طالبان ہیں ان سب کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر کے کیا وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اگلے سال 2 سال 3 سال تک وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ ان کو مضبوط کریں گے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد بھی کریں؟ تو اتنا یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بات چیت کہنا آسان ہے، اس کو کسی پائے تکمیل تک لے جانا بڑا مشکل ہے۔ اس میں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں تحریک طالبان سو کالڈ جو گروپ ہے، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، اس میں ایک بہت خطرناک ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور کسی حد تک کچھ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ایکس فاٹا تھا، اس کا مرجع جو پاکستان سے ہوا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے، اور پاکستان نے جتنی قربانی دے کر اتنی بڑی جو باڑ لگائی تھی، اس کو ختم کر دیا جائے، سافٹ واٹر بن جائے، آنے جانے میں آسانی ہو۔ اور یہی جو بیلٹ ہے، اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو افغانیہ کا نام دینے کی کوشش کی تھی، کچھ لوگوں نے کوشش تھی کہ اس کو لگا صوبہ بنا دیا جائے، ان کا انٹرسٹ نہیں تھا اس میں، اور ان لوگوں کا انٹرسٹ یہ تھا اگر آپ اس سارے کو نقشے میں رکھیں، تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو یہ بیلٹ کہاں تک جاتی ہے، اور جس کو یہ سو کالڈ، مجھے جن صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایاز وزیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے اپنے قبائلی علاقوں کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنا جان مال، اپنا سرمایہ حیات گنوایا ہے، اور دوسری جانب پاک فوج کے جوانوں نے بہت شہادتیں دی ہیں۔ پاکستان کے بہت نوجوان آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے
کہ نوجوان افسر کی شہادت جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اسی طریقے سے وہاں کی جو سویلین لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک قربانیوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے, ایک لازوال داستان ہے. کیا طالبان, تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ریاست پاکستان سے یہ بات کہیں, مطالبہ کریں کہ آپ جو ہے جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے انضمام کا, اس کو آپ انڈو کریں؟ دیکھیں, تھوڑا سا وقت مجھے دینا پڑے گا, سوال بہت لمبا ہے, کوشش کروں گا کہ جلدی سمیٹ لوں. آپ نے صحیح کہا کہ قبائلی لوگوں نے اور فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی جانیں اس میں گئی ہیں, لیکن اگر دونوں کو موازنہ کر لے تو قبائلی عوام کو زیادہ نقصان اس لیے پہنچا کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا, بندے مر گئے, گھر تباہ ہو گئے, کاروبار چلا گیا, اور وہ صرف اس لیے کہ اس ٹی ٹی پی سے ہماری جان چھوٹے. وہ ہو گئے, آپریشن ہو گئے, پھر اعلان ہو گیا کہ علاقہ خالی ہو گیا, کلین ہو گیا علاقہ, اور بارڈر پہ باڑ بھی لگا لیا. ماشاءاللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز بھی ہیں پورے فاٹا میں. تو میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی برا نہ سمجھے, کہ پھر یہ دہشت گرد اس علاقے میں واپس آنے کے لیے راستہ کہاں سے ان کو ملا, کیسے اندر آ گئے؟ جب لوگ بھی نہیں ملے, جب فوج بھی نہیں ملی ہے, تو وہ آسمان سے اترے, کہاں سے آ گئے, کیسے پیدا ہوئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فاٹا کو مرج کرنا تھا کے پی کے اندر, اس آئین کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کل ملا کے 2-3 دنوں میں بس بلڈوز کر لیا وہ امینڈمنٹ. سارے پاکستان سے پوچھا گیا, ان دا سینس کہ قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی, ان سے پوچھا گیا. اگر کوئی رہ گیا جس سے نہیں پوچھا, وہ صرف فاٹا کے لوگ تھے, ان سے نہیں پوچھا کہ آپ ضم ہونا چاہتے یا نہیں چاہتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا ضم ہونے کے خلاف ہے, لیکن کچھ لوگ تھے جو اس کو الگ صوبہ یا اس کی حیثیت برقرار رکھنا چاہتے تھے. پاکستانی قوانین سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ صوبے کے اندر پاکستان کے قوانین نہ ہو, یا فاٹا نئی شکل میں جو ابھرے گا اس میں پاکستان کے قوانین نہ ہو. لیکن چونکہ وہ اس علاقے کی ایک ہسٹری تھی, ایک سیمی آٹانومس اسٹیٹس تھا خاص صدیوں سے, تو لوگوں کی ایک عادت تھی, اس کو گریجول چینج کرنا چاہیے تھا. آپ نے ایک دم کر لیا. اب نہ وہاں پہ پرانا فاٹا ہے نہ نیا فاٹا ہے. پہلے کہتے تھے فاٹا مرج ہو جائے تو جنت بن جائے گا, اب تو وہاں ہمیں دوزخ نظر آ رہا ہے. کاش کے مرج والے لوگ آ کے ہمیں وہ جنت دکھا دے کہ وہ جنت کدھر ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹی ٹی پی والے کا اگر راستہ روکنا ہے تو دیکھیں, کسی بھی ملک میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے قوم کڑی ہوتی ہے. قوم کڑی ہے میں مانتا ہوں, لیکن فاٹا کے اندر جو چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہیں, وہاں ہر ایک ٹرائبل, اب ڈسٹرکٹ ہو گئے, پہلے جنسز تھے, ان کی شمولیت یا ان کا سپورٹ فوج کے لیے انتہائی ضروری ہے. وہ کمپلیٹ سپورٹ وہاں پہ میں نہیں دیکھ رہا. کچھ ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے. لوگوں کے بڑے ریزرویشن ہیں کہ پہلے ٹی ٹی پی نے ہمیں تباہ کر لیا, اب اس کے ساتھ معاہدات کر کے لا رہے ہو, تو یہ تو گویا دوبارہ شاید ہمیں تباہ کر رہے ہو. تو سوال پہلے یہ پیدا ہوتا ہے, اگر کوئی جواب دے سکے, کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ پیدا کیسے ہوا جب لوگوں کی تعاون اس کے ساتھ نہیں تھی؟ پیدا ہو گیا, نکال دیا گیا, کلین ہو گیا علاقہ, پھر اس کے اندر ٹی ٹی پی آ گئے. تو ہم قبائلی لوگ کتنی دیر تک یہ قربانیاں دیتے رہیں گے؟ میں یار وزیر صاحب آتا ہوں, آپ نے 2 سوال اٹھائے ہیں. آخری سنٹینس اگر اجازت دو, جی میری صرف درخواست یہ ہے آپ کے تھرو کہ فاٹا کے لوگوں کو بھی خدارہ پاکستانی سمجھو, ان کو بھی ایسے اہم فیصلوں میں شریک کرو جو فاٹا کے بارے میں لیے جاتے ہیں. باہر کے فیصلے فاٹا کو اب تک نقصان پہنچا چکے ہیں, مزید پہنچائیں گے. فاٹا کے لوگوں کو اس میں شامل کرو. جنرل صاحب, آپ نے یاز وزیر صاحب کی بات سنی, 2 بنیادی نوعیت کے سوال ہیں, اور وہ یہ بھی ہے کہ فاٹا کے لوگوں نے اتنی قربانی دی,
اور پھر وہ وہیں اسکوائر ون پر آ کر کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل کمیونٹی جو ہے ظاہر ہے یہ ہمارا ایک فرنٹ لائن واریئرز تھے. اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ حالات بالکل 360 ڈگری کا ٹرن لے گئے ہیں. تو یہ کیوں وجہ؟ دیکھیے ہمارا دو ایشوز میں بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ہم مذاکرات جس لیول پہ آ کے ہم نے شروع کیے ہیں عام طور پہ یہ لیول سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی عزیز صاحب کی بات سن رہا تھا, مذاکرات شروع کرنے کے لیے ہم اس جگہ سے شروع کرتے ہیں جب آپ جس سے مذاکرات کر رہے ہیں اگر آپ اپر ہینڈ ہے آپ کا تو آپ پھر ان سے ایک ڈگری تھوڑا لو بات چیت شروع کرتے ہیں. یہاں پر آپ قبائلیوں کو جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے معاہدین کو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو شامل کرتے اور کے پی کی حکومت ساتھ شامل ہوتی, یہ کچھ معاملات طے کرتے, ساتھ کوئی سیکورٹی کے لوگ ہوتے, پروگریسولی اس لیول پر آتے جس پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں ایز این آفٹر تھاٹ کبھی ہم قبائلی معاہدین کو لے کر چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کو شامل کرتے ہیں, کسی کو شامل کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ سارے سوال بھی اٹھ رہے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو لوگ پاکستان پورا سٹیک ہولڈر ہے مینلی, لیکن جو خاص طور پہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے فاٹا کے لوگ ہیں, ارسٹوائل فاٹا میں بار بار کہہ رہا ہوں, جن کا اس میں شمولیت کرٹیکل ہے. اور کیوں ہم ٹی ٹی پی کو پھر دوبارہ وہاں پہ لا کے آباد کرنا چاہتے ہیں جن کو تخت و تاراج کرنے میں ان کا مین رول تھا؟ کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو اس وقت دبا سکتے ہیں اور اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانے بغیر ان کے پاس چارہ نہ ہو؟ میرا خیال یہ اسٹیج نہیں ہے. یہاں پر جہاں پہ اس وقت ہم ہیں, اس وقت ٹی ٹی پی آپ کو اپیرنٹلی اپر ہینڈ لگ رہا ہے ان کا. یہ مذاکرات ختم ہوں یا یہ مذاکرات جاری رہیں, خیر صورت میں بھی آپ نے ٹی ٹی پی کو ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو سمجھتا ہوں کہ انتہائی گمبھیر بھی ہے اور اس پہ ہمیں بات چیت کرنی بھی چاہیے. کیوں ہم نے یہ کیا یہ سارا کچھ؟ آپ کو اگر دوحہ ایکارڈ کی بات یاد ہو تو جیسے ہی جو سائن ہوا تو طالبان جو تھے, افغان طالبان تھے, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز پولیٹیکل اینٹیٹی بن گئے. اگر آج ہم ان کو اس طریقے سے تسلیم کر رہے ہیں تو کیا کل آپ پاکستان کی سیاست میں ان کو بھی اسی طریقے سے تسلیم کریں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن جو گراؤنڈ چاہیے تو مذاکرات کے لیے اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے. اور ان مذاکرات کو آگے لے کے چلنے سے پہلے یہ چیزیں جس کی طرف فیاض علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی بات کر رہا ہوں, ان کو کریکٹ کرنا لازمی ہے. اچھا, اس میں جنرل صاحب سوال یہ ہے, آپ سے سوال لے کر چل رہا ہوں, پھر ریاض وزیر صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات نہیں کر رہا. کیا اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے جہاں پہ ایک طرف زلزلہ آیا ہے, 1000 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں اور وہ ایک نئی مشکل اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں, وہاں پہ کھانے کے لیے مشکلات ہیں, وسائل بہت محدود ہو چکے ہیں, زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے. بھارت وہاں پہ ان روڈز بنانے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لیے جو انفلوز تھے وہ ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگے اور یہ مشکلات جو ہیں اور زندگی کی جو تنگی ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ مذاکرات کریں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ اپنے علاقوں میں امن کے لیے یہ صورتحال چاہتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی, جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ پہلے سوال کے جواب میں, یہاں پہ وہ پلیئرز نمایاں ہو جاتے ہیں جن کی میں نے بات کی تھی. اس میں صرف 3 فریق نہیں ہیں. بھارت بہت بڑا فریق ہے, امریکہ بہت بڑا فریق ہے, اس میں ایران بہت بڑا فریق ہے. کیا یہ سب بھی وہی چاہتے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے؟ یہ سوال جب آپ جواب دیں گے اس کا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن جنرل صاحب تحریک طالبان نہیں, جنرل صاحب تحریک طالبان پاکستان کا تعلق تو پاکستان سے ہے نا؟ جی تعلق پاکستان سے نام سے تو ہے ان کا, لیکن آپ کو پتا ہے کیا گروپس میں کون کون لوگ شامل ہیں اور ان کو اتنے دیر تک پال کون رہا تھا, اتنی دیر تک ان کو اتنے ہتھیار, ٹریننگ, سب کچھ کون سپورٹ کون کر رہا تھا ان کو؟ دیکھیے ہمیں وہ چیز تو ڈرائی نہیں ہوئی نا, وہ تو ختم نہیں ہوئی ان کی. وہی چیز جو ہے وہ سب دنیا کو ہمیں سمجھتا, میرا اپنا خیال یہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ جب 15 اگست کے بعد ہمارا خیال تھا کہ بھارت بھی نکل گیا, امریکہ بھی نکل گیا, اب سب کچھ امن ہی امن ہوگا, لیکن ایسی بات نہیں تھی. میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا
امریکہ فوج نکلی ہے, امریکہ یہاں سے نہیں نکلا. بھارت کی ایمبیسی شاید خالی ہو گئی ہو, لیکن بھارت کا جو اثر رسوخ ہے وہاں پر موجود ہے. باقی جو پلیئرز ہیں ان کا اثر رسوخ وہاں پہ موجود ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نے کچھ نہ تھوڑا بہت تو کچھ دے رہے ہیں, کچھ چلا رہے ہیں ان کو. ان کی جب تک آپ ٹوٹل بیکنگ ختم نہیں ہوگی تحریک طالبان پاکستان کی, اور وہ ختم کرنے کے لیے پاکستان, جس نے پہلے کہا, ہم نے سٹارٹ تھی, میرا خیال ہے کہ وہ سٹارٹ پوائنٹ ہمارا صحیح نہیں تھا, جس کی وجہ سے آج ہم ڈائریکٹ 1-to-1 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب پاکستان یہ بات کہتا ہے, اور پہلے بھی یہ بات کہی گئی, میں نے جو اس وقت کے وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب کا کہا کہ آئین پاکستان کے تحت مذاکرات ہو رہے ہیں. اب جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے, آئین پاکستان کے تحت. اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان مطالبات کر رہی ہے وہ آئین پاکستان کے زمرے میں تو نہیں آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر معاملہ نان سٹارٹر نہیں ہو جاتا؟ تو پھر یہ سارا جو اتنے بڑے پیمانے پر میٹنگز ہو رہی ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے وہ کس پیرائے میں ہے؟ دیکھیے, جو اتنی بڑی میٹنگ ہوئی ہے, میرا آپ سے سوال ہے کہ اس میں ایک بھی آدمی فاٹا کا تھا جو اس دہشت گردی کی وجہ سے جل بیٹھا ہے, جو سمجھتا ہے کہ اندر باہر کیا چیزیں ہیں. بڑے لوگ بیٹھ گئے, میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, وہ بہت بڑے ہیں, پاکستان چلا رہے ہیں, دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی والا جو مسئلہ ہے یا افغان طالبان کے ساتھ جو مسئلہ ہے, وہ ان سے بہتر ہمارے فاٹا کے لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں. آپ اس کے مختلف اینگل کو دیکھ رہے ہیں. ایک اینگل ہم اس میں بھول رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے طالبان کے افغانستان میں ٹیک اوور کرنے کے بعد. جب ٹی ٹی پی والے اکٹھے ہو گئے, مختلف دڑے آ کے مل گئے, اور طالبان افغانستان کی وہ مہمان نوازی ہنسی خوشی سے لے رہے ہیں, تو مجھے ایک یہ بھی شک ہے کہ ٹی ٹی پی والے یا افغان طالبان اس لیے پاکستان پہ ذرا زور ڈال رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ تصفیہ کر لیں, پیسفلی مسئلہ حل کر لیں, کہ اگر خدا نخواستہ کل افغان طالبان پہ برا وقت آتا ہے تو ان کو سیف ہیون یہاں پھر مل جائے جیسے پہلے تھے. پہلے بھی یہ دونوں اکٹھے تھے, امریکہ کے خلاف اکٹھے لڑے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. اینٹیٹی اپنی الگ الگ ہوگی لیکن کامن دشمن کے لیے دونوں اکٹھے ہوں گے. تو افغان طالبان نہیں چاہتے کہ اپنے تعلقات ٹی ٹی پی کے ساتھ اس حد تک خراب کر لیں کہ کل اگر نوبت آ گئی, مشکلات آ گئے, تو وہ ان کو استعمال نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے جو ہم بڑے آسانی سے بھول جاتے ہیں, ہم نے ابھی ریسنٹلی ٹی ٹی پی کے خلاف خوست اور کنڑ میں کیمپوں کے اوپر ہوائی جہازوں سے بمباری کر لی. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک کوئک فکسز تو تھے, جلدی آپ گئے, ملیٹنٹس کو مار دیا, لیکن عام جو افغانی تھا, جو نیوٹرل افغانی تھا, جو آپ کا خیر خواہ تھا, وہ بھی آپ سے اس بات پہ نالا ہے کہ ملک کے اندر جہاز نہ بھجواؤ. کاش کہ ہم وہ کام دوسرے ذرائع سے کرتے جو مجھ سے بہتر جنرل صاحب جانتے ہیں. کئی اور طریقے ہو سکتے تھے کہ ان لوگوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچا دیتے, لیکن ایسا نہ لگتا کہ حکومت اس کے پیچھے ہے اور وہاں پہ ہم جہازوں کا بمباری کروا رہے ہیں. یہ ایک غلطی ہم نے 1949 میں بھی کی تھی, جس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے, تعلقات سیدھے نہیں ہو رہے. دوسری مصیبت یہ کڑی کر لی, اور اس کا ریوارڈ آپ کو کیا ملا, یہ خوست اور کنڑ کی بمباری کا. ابھی ریسنٹلی ہندوستان کی ڈیلیگیشن گئی, طالبان افغانستان کے ساتھ ملاقات کی, باتیں کی, اور پھر ہندوستانی ٹیلی ویژن کو
मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो अफगान डिफेंस मिनिस्टर है, उसने उनको इंटरव्यू दी और उस इंटरव्यू में वो ये मान गया कि अगर हिंदुस्तान हमें तस्लीम कर ले, हमारे साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर ले, तो हम अपनी अफवाज हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार है। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है याज वज़ीर साहब। जनरल साहब ये फरमाइएगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मेरा आपसे भी ये सवाल बनता है कि मतलब ये नॉन स्टार्टर नहीं है, क्यों इस क्या मुज़ाकरात में से क्या निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता, क्योंकि जो बात तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अमन चाहिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो शहरी भटक गए हैं सो कॉल्ड, उनको वापस पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में आने की इजाज़त देनी चाहिए। और तोजी हम ये पेश करते हैं क्योंकि हमने अफगानिस्तान बलूचिस्तान में किया है और फिर कभी आयरलैंड पहुंच जाते हैं। देखिए, तमाम एनवायरमेंटल मैट्रिक्स जो हैं जिससे मैं और याज़वी सब हम बात कर रहे हैं, वो इस बातचीत के इस वक्त होने में मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव नहीं रहेगा। इसमें एक तो हमने पहले मौका था जो हम ज़ाया कर दिया, दूसरा अब अगर हम कर रहे हैं तो जिन के छतरी तले ये बातचीत हो रही है उनका अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो ये बातचीत कहाँ पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि हमें अब भी इस पर दोबारा गौर करना चाहिए और रादर देन इसको हम जंपिंग टू फाइनल एंड ऑफ द डे, फिर हमें जिससे मैंने पहले की थी कि लेवल डिफरेंट होना चाहिए, लोग डिफरेंट होने चाहिए ताकि हालात तैयार हों। जब हालात साजगार हों तो तब फिर आप उनसे बात करें। अगर तालिबान आपसे ये शर्त रख रहे हैं कि आप फाटा का मर्जा खत्म करें, तो इमेजिन कीजिए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ठीक, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया याज वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।